बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, पारा नंबर 9 का रुकू नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। कल हमने जो पढ़ा था सबक, उसमें फिरऔन ने जो है वो जादूगरों को भेजा ना, जादूगरों को इकट्ठा करने के लिए अपने कासिदों को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा। ज़रा शुरू रुकू से 3-4 आयतों का तर्जुमा देख लीजिए ताकि फिर हम आगे चलें। क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔना, कहा सरदारों ने फ़िरऔन की कौम में से, इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम, बेशक ये अलबत्ता माहिर जादूगर है। अलीम का मतलब होता है बड़ा, माहिर, समझदार, साहिब इल्म, समझे। युरीदु अन युखरिजकुम, ये चाहता है कि निकाल दे तुमको तुम्हारी ज़मीन से। फमाज़ा तामुरून, तो तुम क्या मशवरा देते हो। क़ालू अर्जी, तो कहा लोगों ने, अर्जी, इनको ढील दो और इनके भाई को ढील दो। व अरसिल फिल मदाइनि हाशिदीन, और भेज दो तुम शहरों में जमा करने वालों को। यातूका बिकुल्लि साहिरिन अलीम, लाएंगे वो आपके पास हर माहिर जादूगर को, हर साहिब इल्म जादूगर को, जो बड़ा जादूगर होगा उसको लेकर आएंगे। बात समझा रही है आप हज़रात को। वजाअ अस्सहरतु फिरऔना, और आए जादूगर फिरऔन के पास। क़ालू इन्ना लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबून, उन्होंने कहा कि बेशक अलबत्ता हमारे लिए अजर होगा अगर हम गालिब आ गए। जब जादूगर जो हैं वो पहुंच गए फिरऔन के पास, तो उन्होंने फिरऔन के पास पहुंचकर फिरऔन से एक ही मुतालबा किया कि हमें क्या मकाम मिलेगा अगर हम गालिब आ जाते हैं, अगर हम मूसा से जीत जाते हैं तो हमें क्या इनाम मिलेगा, हमें आप क्या देंगे। तो फिरऔन ने कहा, इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, कि तुम जो हो वो मुक़र्रबीन में से बन जाओगे। मुक़र्रबीन का मतलब क्या होता है, वज़ीर, मुशीर जो लोग थे, जो उसके तख्त पर बैठने वाले लोग थे। फ़िरऔन ने कहा कि मैं तुम्हें उन लोगों में शामिल करूँगा, तुम मेरे ख़ास बंदों में से हो जाओगे। अब ज़ाहिर सी बात है, जो ख़ास बंदे होते हैं उनके ऊपर एज़ाज़ इकराम भी खूब होता है। अब जो वज़ीर और मुशीर होते हैं उन्हें इनामात भी खूब दिए जाते हैं। तो जादूगरों ने कहा कि फिरौन ने कहा जादूगरों से कि हम तुम्हें अपने उन बंदों में क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर तो ये नहीं है, दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि फिर तो हम गालिब आकर ही दिखाएंगे आपको। अगर हमें ये एजाज़ और इकराम मिल रहा है, हमें ये मकाम मिल रहा है कि हमें आप अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल कर रही हैं, तो फिर तो हम आपको गालिब आकर दिखाएंगे, फिर हम जीत कर दिखाएंगे। लो जी, मैदान सज गया, सारे के सारे लोग पहुंच गए उस मैदान के अंदर, जिस मैदान में लोगों को जमा किया गया था। और बाकायदा ईद का दिन था उनका, जिस दिन उनके मेले लगते थे, यानी उस दिन उनका जमा होने का दिन था। सारे के सारे सिब्ती भी वहां पर पहुंच गए और किब्ती भी वहां पर पहुंच गए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लाखों से तजावुज़ लोग, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले या अपनी कौम थी, और अपनी कौम भी अभी तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जानती नहीं थी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम तो बचपन ही से फ़िरऔन के पास चले गए थे। अब फ़िरऔन के पास जो चले गए तो अपनी कौम जो थी वो भी ज़ाहिर सी बात है फ़िरऔन का बेटा ही समझती थी। बल्कि यहाँ तक हुआ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वो फ़िरौनी मारा गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल कर मदीन की तरफ गए हैं। अगले दिन वही जो आदमी था, जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आदमी था, उसने शोर मचा दिया कि ये तो बंदे मारता है। भाई, अल्लाह ने कुरान पाक में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए कि ये बंदा तो बंदे मारता है, क्योंकि उस वक्त तो पता नहीं था कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनेंगे। उसने बल्कि और शोर मचा दिया कि तूने कल एक बंदे को मारा, आज तू मुझे मारेगा। नहीं समझे। वहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो निकल गए। अब जब 10-12 साल के बाद वापस आई हैं तो कौम तो अनजानी हो चुकी थी। 10 साल एक अरसा होता है, 10 साल के बाद अगर कोई शख्स आए, वैसे ज़माना वो इंसान भूल जाता है। तो अपनी कौम भी साथ नहीं है, और फ़िरऔन और उसका लश्कर भी है, और फ़िरऔन के साथ उनके जादूगर भी हैं, और 2 भाई हैं, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। समझे, सगे भाई तो नहीं है, खालाजाद हैं बाद रवायात के मुताबिक।
خالہ زاد ہے اور بعض روایت کے مطابق خالہ زاد بھی نہیں ہے، ویسے بھائی ہیں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو ساتھ ملا لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن کنفرم روایت یہ ہے کہ یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ بہرحال دو بندے ہیں۔ اب ادھر سے 1 لاکھ سے زیادہ جادوگر ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ان کا لشکر ہے، ساتھ میں فرعون کا رعب اور دبدبہ بھی ہے اور مکمل فوج ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں پھر بھی تنے تنہا مقابلے میں پہنچ گئے۔ ہارون علیہ السلام نے تو مقابلہ نہیں کرنا تھا، مقابلہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کرنا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے وہاں میدان میں۔ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے سوال یہ کیا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ اے موسیٰ تو اپنے جادو کو دکھائے گا یا ہم اپنے جادو کو دکھائیں؟ یعنی تو اپنی جو تیرے پاس ہے، جو چیزیں تیرے پاس ہیں تو لوگوں کو دکھاتا ہے، اس کا اظہار تو پہلے کرے گا یا ہم پہلے کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا، تم دکھاؤ، تم کیا کرو؟ دکھاؤ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں تقریر کرنے کے لیے پہلے چھوٹے خطیب آتے رہتے ہیں، آخر میں کون آتا ہے؟ بڑا خطیب آتا ہے کہ جی بڑا جو شیخ الحدیث ہوگا اس کا بیان آخر میں ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہیں ان کو نکالو، پھر تمہارے لیے تمہارا سردار جو ہے گا وہ بڑا آئے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اگر پہلے اظہار کر دیتے تو ایک نقصان تھا، وہ نقصان یہ تھا کہ جادوگر اتنے بڑے اژدہا کو دیکھ کر بھاگ جاتے، لوگ بھی بھاگ جاتے، کیونکہ اس کا قد جو ہے 1 میل اونچا قد تھا اس کا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اژدہا جس وقت کھڑا ہوتا ہے وہ سارا تو نہیں اوپر اٹھتا، آدھا وہ پیچھے بھی ہوتا ہے۔ اب جو 1 میل لمبا ہے تو پیچھے کتنا لمبا ہوگا؟ پیچھے زیادہ لمبا ہوتا ہے تو وہ 1 میل کھڑا ہوگا نا، کیونکہ سانپ زیادہ پیچھے ہوتا ہے تو اس کی ٹڈ بنتی ہے نا، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں پنجابی میں بنیاد بنتی ہے، تو وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنا اژدہا دکھا دیتے تو وہ لوگ ڈر کے بھاگ جاتے، پھر جو اصل حق تھا دعوت اور تبلیغ کا، نبوت کا، وہ نہ پہنچتا ان تک۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا جو ہے وہ سب کچھ ظاہر کرو، پھر میں اپنا ظاہر کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈال دیں، چھوٹی بڑی لاٹھیاں، لکڑیاں، سب کچھ ڈال دی۔ 2 ان کے پاس تھی۔ ایک روایت کے مطابق جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 40,000، 70,000، 40,000 جو تھے وہ بڑے جادوگر تھے، 30,000 چھوٹے جادوگر تھے، ٹوٹل 70,000 تھے، اور ایک روایت میں 1,40,000 بھی آتا ہے۔ بہرحال جتنے بھی تھے 1,40,000 کے قریب ان کے پاس جو تھی وہ لاٹھیاں اور رسیاں تھی، ہر ایک کے پاس جو تھی وہ 1 لاٹھی اور 1 رسی تھی۔ اب انہوں نے وہ جس وقت چھوڑی وہ سانپ بن گئے، مطلب یہ ہے کہ گھومنے پھرنے لگے، وہ پورا جو علاقہ اور پورا میدان تھا وہ سارے کا سارا وہاں پر سانپ ہی سانپ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور ان کو ڈرایا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور آئے وہ بڑے جادو کے ساتھ، یعنی یہ ان کا سب سے بڑا جادو تھا، اس کے بعد جادو نہیں تھا۔ اور یہی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کسی کی آنکھوں کے اوپر پٹی ڈال دے، آنکھوں کے آگے اندھیرا کر دے، سمجھی بات کی، آنکھیں کسی کی بند کر دے، یہی ہوتا ہے نا سب سے بڑی چیز۔ تو انہوں نے یہی کیا، سارے لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی ڈال دی، اور وہ جو لاٹھیاں اور لکڑیاں تھیں وہ کیا نظر آنے لگی؟ بڑے بڑے سانپ نظر آنے لگے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، یہ کہ ڈال دو آپ اپنی لاٹھی کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی لاٹھی کو کیا کیا؟ ڈال دیا، عصائے موسیٰ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں عصائے موسیٰ کے بارے میں آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں بتاؤں گا۔ صرف عصائے موسیٰ، یہ عصائے موسیٰ نہیں تھا، یہ صرف سانپ نہیں بنتا تھا، یہ اور بہت سارے کمالات تھے اس کے اندر۔ 1 2 3 کمالات میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وادی تیہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے تو یہ کیا کیا کرتا تھا؟ رات کے اندھیرے میں، جس وقت ہر طرف اندھیرا تھا، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے اندر 70,000 سے زائد لوگ تھے،
4-5 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا، آپ یوں کہہ لیں کہ پورا شہر آباد تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں پر اتنی آبادی ہو، 12 گاؤں جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور ہر گاؤں میں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ پورا شہر ہی بن جاتا ہے نا۔ اب یہ کیا کیا کرتے تھے، رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو اس وادی طی میں ایک جگہ پر گاڑ دیا کرتے تھے، پورے شہر میں ایسے روشنی ہو جاتی تھی جیسے اسٹیڈیم کے اندر روشنی ہو جاتی ہے۔ یعنی اس زمانے میں بھی لائٹ کا انتظام ہوتا تھا، اور آج کل کے زمانے کے اندر لوگ جو اپنے آپ کو بڑے ٹیکنالوجی کے مالک کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے جو اس وقت دین سے دور ہو کر دنیا دار ہو کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا نظام ہم بنانے والے ہیں، وہ ہزاروں سال پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کو دیکھیں، اللہ نے بغیر کسی کیا کہتے ہیں اس کو الیکٹرکسٹی کی مدد سے اللہ نے اس وقت بھی لاکھوں لوگوں کو روشنی پہنچائی، ساری رات یہ چمکتا رہتا تھا۔ اور دن میں یہ کیا کیا کرتا تھا، اگر کہیں ضرورت پیش آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گاڑ دیا کرتے تھے، صاحبان کا کام کیا کرتا تھا۔ دھوپ ہے، اول تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اتنا بڑا نظام عطا کیا تھا کہ جہاں پر یہ رہ رہے تھے سارا دن وہاں پر بادل رہا کرتے تھے، گرمی کے موسم میں ان کو دھوپ لگتی نہیں تھی، اللہ نے ان کا اتنا بڑا انتظام کیا۔ یہی عصا موسیٰ ہے جس کو پتھر کے اوپر مارا 12 راستے بن گئے پانی کے، نہیں سمجھے؟ یہی عصا موسیٰ ہے جس کو سمندر کے اوپر مارا 12 راستے بن گئے چلنے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت سارے بے شمار جو ہے نا کمالات عطا کیے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جس وقت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو وہ سارے جتنے بھی وہاں پر سانپ تھے ایک ہی جھٹکے میں سب کو اس نے نکل دیا۔ یہ نہیں دیر لگائی کہ بھی مثال کے طور پہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 15 منٹ یا 10 منٹ لگیں گے، نہیں، بس وہ ایک ہی گھنٹے پہ۔ اب دیکھیں کہ 1,40,000 بھی اگر وہ سانپ ہیں تو پورے علاقے کے اندر وہ کہاں تک پھیلے ہوئے ہوں گے، کم از کم گلشن بلال کے ایریے میں تو اس سے بھی بلکہ زیادہ ایریے میں پھیلے ہوئے ہوں گے۔ ایک ہی جھٹکے میں سب کو کیا کر لیا اس نے، نگل لیا، چھڑک، چلو جی سب کچھ اندر۔ اور پھر جس وقت وہ نگلا تو وہ پھر اژدہا جو تھا وہ فرعون بڑی اونچی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے بڑا تخت بنایا ہوا تھا، دور سے وہ دیکھ رہا تھا۔ اس زمانے کے اندر نظریں بھی تیز ہوا کرتی تھی، اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا وہ جناب۔ اژدہا نے جس وقت وہ سب کو کھا لیا پھر ایک پھنکار ماری اس کے تخت کی طرف نا، فرعون کے، ایسے روایات میں آتا ہے، لکھا ہوا ہے باقاعدہ کتابوں کے اندر کہ فرعون ڈر گیا اور ڈر کے اس نے جناب وہاں سے کلابازی کھائی اور اپنے تخت سے نیچے آ کے گرا، اور بھاگتا 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 وہ اپنے محل کے اندر چلا گیا، اور جو اس کے محل کے اندر تخت تھا اس تخت کے نیچے جا کر وہ چھپ گیا۔ اتنا اس کے اوپر رعب طاری ہوا، اور سارے راستے وہ جناب خروج کرتا گیا۔ خروج سمجھتی ہیں نا، سارے راستے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے راستے اس کو پیچس لگے، موشن لگے، سارے راستے ہٹتا چلا گیا۔ اللہ نے اتنا اس کے اوپر رعب طاری کیا، جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس سے بڑا رب نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا ذلیل کیا، اور آج تک اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان عبرت حاصل کرنا چاہے تو عبرت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم عبرت حاصل کرتے نہیں ہیں، آج تک اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ ایک ممی کی شکل میں مصر کے وہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو جی، عجائب میوزیم کے اندر آج بھی وہ ہمارے لیے نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کریں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کیا بن جائے، عبرت بن جائے۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس معرکہ کو جیت لیا، اور وہی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کہ ڈال دو اپنے عصا کو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس وہ اچانک نگل رہا تھا ان کو جو رینگ رہے تھے زمین پر، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو حق غالب آ گیا اور باطل ٹوٹ گیا وہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ یہاں سے انشاءاللہ کل کو عرض کریں گے کہ باقی جادوگروں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ